जाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई नो आप बड़े बिजी हैं सारे स्केड्यूल में, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सर ये बताइएगा, 9 मार्च को पहला केस सामने आया था बलूचिस्तान में, और अब तक जो अपडेट्स हैं 4193 तक ये तादाद जा पहुंची है। 46 जो है वो डेथ टोल है आपका। इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके प्रोविंस में? आपको किन चैलेंजेस का सामना है? जी, डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज तो कोरोना इटसेल्फ है, और उसकी जो ये वायरल इंटेंसिटी जो ग्रोथ हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम पूरे पाकिस्तान में, उसी तरह क्वेटा में भी हो रही है। तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज, वो क्वेटा चूँकि सबसे बड़ा शहर है, इसके अंदर जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों में एक अवेयरनेस, और फिर उनको उस बात पे यकीन दिलाना कि जी हमने कोरोना से कितना दूर रहना है, सीरियस रहना है। और साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज मेडिकल केयर में है, वो डॉक्टर्स की वल्नरेबिलिटी, और वो फैसिलिटीज़ जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी स्केर्स हो गई हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी सूबों की तरह, पाकिस्तान की तरह हम भी उसी तरह फेस कर रहे हैं। ओके सर, ये अब जो इससे पहले हम बात करें, मेरा सवाल अगला आपसे बजट से रिलेटेड भी है कि क्या आगे करना है, लेकिन ये जो आप फैसिलिटीज़ की बात करें, भी आज हमारी एनसीओसी में जो है वो एक ब्रीफिंग भी हमने अटेंड की, जिसमें बड़ी डिटेल से हमने चीज़ें देखी। अब जो फैसिलिटीज़ मिसिंग थी, उसमें बहुत इम्प्रेसिव हमें नंबर दिखाई दिया कि जो फेडरल ने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने अरेंज कर ली हैं, और उसकी बाइफर्केशन कैसे की है, किस तरह सूबों में तकसीम की गई है, वो भी बताया सारा। तो इस वक्त जो पीपीईस की बात करते हैं, या जो रिक्वायरमेंट है फ्रंट लाइन सोल्जर्स यानी डॉक्टर्स के लिए, तो काफी हद तक वो कहते हैं हमने ये एरिया कवर कर दिया, और उसमें सब सूबों का था, जिसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र है। तो स्पेसिफिकली आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको ज्यादा जरूरत है या चैलेंज है अपने सूबे के लिए? देखिए, फैसिलिटेशंस दो किस्म की हुई हैं, जो एनडीएमए ने भी की हैं और फिर सूबाई हुकूमत ने खुद भी की है। हमने पीपी किट्स से लेके सैनिटाइजर्स हों, बाकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट कोविड से रिलेटेड हों, उनकी ख़रीदारी ख़ुद भी की है, लेकिन साथ साथ एनडीएमए की तरफ से हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिली है। मेन जो सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है एनडीएमए की तरफ से, दैट्स पूरे पाकिस्तान में हमें भी उसी तरह पीसीआर मशीन्स की मिली है, जिनमें फिर वीटीएम्स हुए, और वीटीएम्स के साथ जो टेस्टिंग किट्स हैं बेसिकली। एट दिस स्टेज अदल जो मैं अभी देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो बन भी रही है और आगे बनने की तरफ जाएगी, वो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर है। क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने से हमारे लोग, डॉक्टर्स, ये सारे कम्बैट कर रहे हैं इस पूरे सिनारियो को, एंड डेफिनेटली बहुत सारे केसेस डॉक्टर्स के, पैरामेडिक्स के, स्पेशलिस्ट के भी हुए हैं। आई फील लाइक बलूचिस्तान, लाइक एनी अदर प्लेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें है और बाकियों को है, हमें ज़्यादा है, वो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मेडिकल केयर है, जो कि अगर हमारे पास बहुत कम तादाद में है, चूँकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं हैं, जो कि शायद पंजाब में या कराची में बहुत ज़्यादा हैं, और एक बहुत बड़ा लेवल केटर भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो भी केटराइजेशन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही है, और हमें तो प्राइवेट सेक्टर में आप लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोविंस पे आपको बर्डन दिखाई देता है। प्राइवेट सेक्टर में लैग कर रहे हैं, जिस वजह से आपको बर्डन। सर, बलूचिस्तान में आपके पास वेंट्स कितने हैं टोटल, अगर मैं प्रोविंस की आपसे बात पूछूं तो? देखिए जी, जो कैटेगराइजेशन ऑफ वेंट्स, अगर आप जिसमें पोर्टेबल वेंट्स और फिक्स्ड वेंटिलेटर्स की बात करें, द टोटल नंबर्स विद बलूचिस्तान आर ओनली 70, जिनको मैं ऑथेंटिक कहूँगा कि जो प्रॉपर वेंट्स जो आईसीयू फैसिलिटेशन में या किसी मेडिकल केयर में इस्तेमाल होंगी, those are close to 35 to 40 only. But obviously we are in a process, हमें slowly and gradually जैसे जैसे हमें वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वेंट्स का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ये वेंट्स अकेले कुछ नहीं करती हैं। इन वेंट्स के साथ एक पूरी चेन ऑफ इक्विपमेंट, अ चेन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर लिंक्ड। तो एट द मोमेंट आपके सवाल का जो जवाब था वो यही था कि एट द मोमेंट फ्रॉम पोर्टेबल वेंट्स टू फिक्स्ड वेंट्स वी हैव 70, बट मेन आर दोज 35 वेंट्स विच वी आर हैविंग इन आवर फैसिलिटीज, जो कि क्वेटा में है। ठीक सर। सर, आप ये बताएं कि ये जो आने वाला बजट है आपका, उसमें बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? कितने परसेंट ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेना होंगे, तो क्या करने जा रहे हैं आप?
دیکھیے سب سے پہلی چیز جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہماری 3 pronged اسٹریٹجی ہے جو پہلے بھی رہی ہے ابھی بھی بڑھ رہی ہے. ایک تو آپ کا بیسک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جس کی نیڈ فوراً بنتی ہے. کووڈ اوبیسلی پینڈیمک یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کووڈ پینڈیمکس بھی اگر ایکسپلائٹ کرتی ہیں تو آپ کی کم از کم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رورل ہیلتھ سینٹرز یا ان فیسلٹیز میں کچھ ایسی گنجائش ہو جو کہ بیسک چیزوں کو ایڈریس کر سکیں. پہلی گورنمنٹ بھی ہماری پچھلے 1.5 سال سے ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلس کو ایوری ٹائم بیٹر کر سکیں. لیکن اس کووڈ سچویشن میں اس کی انہانسمنٹ تھوڑی اور زیادہ اسپیسیفکیشنز کی طرف اب جاری ہے. ہم نے آلریڈی پچھلے 2.5-3 مہینے سے ریکروٹمنٹ آف اسپیشلائزیشنز جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں, کووڈ سے علاوہ وائرلز میں ریلیٹڈ ہیں اور انٹینسو کیئر ڈاکٹرز کے حوالے سے ہیں, ان کی طرف ہم نے زیادہ فوکس کر کے ریکروٹمنٹ سٹارٹ کی ہے. لیکن آنے والے بجٹ میں ہم اس کی ایس این ای اور بڑھا رہے ہیں. سو ڈویژنل اینڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز آر دا مین کمپوننٹس جہاں پہ ہم یہ ساری فیسلٹیز کہیں پہ ہم. سر اگر میں پرسنٹیج وائز آپ سے پوچھوں تو کتنے پرسنٹ آف بجٹ یو گونا اسپینڈ آن دس پینڈیمک؟ دیکھیے ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 2 سیکٹرز میں ہے. ون از دا ڈیولپمنٹ سائڈ اینڈ ون از دا نان ڈیولپمنٹ سائڈ. آپ کی جو سیلری ہے, کنٹیجنسی ہے, پروکیورمنٹ آف مشینری ہے, ساری چیزیں نان ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ سائڈ میں پھر آپ کی آتی ہے کہ جہاں آپ انفراسٹرکچر ہاسپٹل وغیرہ ساری بنا رہے ہیں. سو راؤنڈ اباؤٹ یو کین سے ایٹ دا مومنٹ وی آر پلاننگ آف ایون دا ٹوٹل نمبر آف جو ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ تقریباً 15% سے زیادہ کی طرف انفراسٹرکچر میں جائے گا, وچ از اے بگ نمبر. یعنی کہ اگر آپ کہیں 70-80 ارب روپے ہمارا جو پورا پورٹ فولیو ہے ڈیولپمنٹ کا, اس میں سے تقریباً آپ سمجھیں کوئی 20 ارب یا 15-20 ارب کے لگ بھگ ان سیکٹرز میں جا رہا ہے. لیکن وہ جو ہمارا جو دوسرا سیکٹر ہے جو نان ڈیولپمنٹ کا ہے جو تقریباً 300 کچھ ارب کے لگ بھگ ہے, اس کے اندر پھر آپ کے پاس ایم ایس ڈی, پروکیورمنٹ آف میڈیسن, پروکیورمنٹ آف مشینری اینڈ وائس ورسا, ہیومن ریسورس, وہ ساری چیزیں ہیں. ان کے اندر ایک بہت بڑے لیول پہ انہانسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 سیکٹرز ہیں جن کو ہم کیٹر کر رہے ہیں فار آر نان ڈیولپمنٹ بجٹ اینڈ آر ڈیولپمنٹ سائڈ بجٹ. ٹھیک سر, اب ذرا آ جاتے ہیں سابق سینیٹر جاوید جبار صاحب جو 10واں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں بلوچستان سے رکن بنے تھے. آپ نے بلکہ اس پر ٹویٹ بھی کی اور آپ نے بڑے افسوس کا بھی اظہار کیا. انہوں نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. سو واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ایک تو ہم پوزیشن آپ کی سمجھتے ہی ہیں لیکن پروونس کے اندر سے بڑی ریزسٹنس تھی. آپ کی اپوزیشن نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا تھا کہ کیا بلوچستان میں کوئی بھی نہیں تھا جس کو آپ لے سکیں. اور پھر جاوید جبار صاحب بھی یہی کہتے دکھائی دیے کہ سی ایم صاحب کے لیے زیادہ برڈن یا پریشر نہ بنے, اس لیے بھی میں نے ریزائن کر دیا. دیکھیے بلوچستان میں پاس پریکٹسز عموماً بہت سارے سیکٹرز میں یہ رہ چکا ہے, بلکہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کوئی اسپیسیفک اورینٹڈ سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں پھر آپ پورے پاکستان سے نہیں بلکہ آپ دنیا سے بھی لوگ لیتے ہیں. ہم نے جو پچھلی جو گورنمنٹ جو 2013 سے 2018 تک تھی, انہوں نے کیسر بنگالی صاحب کو لیا تھا. کیسر بنگالی صاحب کا بھی تعلق بلوچستان سے نہیں تھا, لیکن ایک بڑی سو کالڈ نیشنلسٹ گورنمنٹ اس وقت تھی جس میں پی کے میپ, جس میں نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب تھے, اور وہ سینٹیمنٹس جو بہت اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں, انہوں نے بھی کیسر بنگالی صاحب کو لیا تھا. اسی طرح ہمارے پاس بی او آئی کو آپ لے لیں, اسی طرح ماضی میں بہت سارے اور سیکٹرز لے لیں, دے ور نیور فرام بلوچستان. جاوید جبار صاحب اور میں کہوں گا یہ جاوید جبار صاحب کی بہت بڑا پن ہے. شاید ان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا وہ شاید استعفیٰ بالکل نہ دیتا, لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ہی نیور وانٹڈ دس پوسٹ. یعنی کہ یہ بیسکلی ایک گڈ جسچر میں نے ان کی طرف فلوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں 3-4 دفعہ ان کے ساتھ میری انٹریکشن بڑی منیمل لیول پہ ہوئی, اینڈ آئی فیلٹ اینڈ کیپنگ ہز پاس ہسٹری ان ایوری تھنگ, ہمیں بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا اچھا فرنٹ بنانا ہے جو ہم فیڈرل کے ساتھ جا کے اس کو پروٹیسٹ کریں. So you think there is no one available in Balochistan? باقی ہیں سر, آپ کے خیال میں there was no one to take care of this issue in Balochistan, اور اگر جاوید جبار صاحب ہوتے یا نہ ہوتے تو you didn't find anyone in Balochistan for this matter? اصل میں دیکھیں بلوچستان سے کیونکہ یہ پوسٹوں کو آپ صوبہ ریلیٹڈ نہیں لیتے آپ بیسکلی, یعنی کہ ہمارے ذہن میں کبھی ہمیں کہیں سے بھی بندہ ملتا ہم ڈیفینیٹلی لیتے, اور ہم نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن کی. یہاں تک جن لوگوں نے اس پہ بڑے اعتراضات کیے, میں نے کہا لیٹس فائنڈ ایوری بڈی, ہم اپنے پروز اینڈ کونس سامنے رکھیں,
اور ہم دیکھیں کہ ہم کس اچھی ٹیم کے ساتھ اپنا کیس جا کے ادھر پلیڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ بلوچستان کی کیس کے حوالے سے صرف بلوچستان کا ہو یا کہیں اور ہو. ہمارا مین موٹیو تھا کہ ہم بلوچستان کی کیس کو اسٹرانگ بنائیں. خیر کچھ لوگوں نے اس کو کنٹروورشل صرف اپنی سیاسی حوالے سے بنایا اور کچھ نہیں ہے. ان کی اپنی پاس ہسٹری اگر ہم ان سب کی باری باری کھولیں تو انہوں نے اپنی اقتدار کے دور میں بہت سارے ایسے ڈیسیجنز کیے ہیں جن کا نہ بلوچستان سے تعلق رہا ہے نہ بلوچستان کی سینسٹیوٹیز سے تھا. بس ایک پولیٹیکل انہوں نے ایک اس چیز کو تھوڑا ہائپ دینا تھا اور ایک بڑی ایک سچویشن کریٹ کرنی تھی جن میں سے شاید ان کو کامیابی بڑی حاصل ہوئی. بلکہ مجھے تو افسوس بڑا اس کہنے کا ہے کہ باقاعدہ میڈیا میں آ کے یا اخباروں کے تحت وہ اس کو بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. خیر آئی وڈ سے کہ اگین آئی وڈ سے کہ ہم بلوچستان کا ابھی بھی کیس پلیڈ کریں گے لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ ہم اس کو بلوچستان کے لوگ اس انداز میں ٹیک اپ نہ کرتے اور بڑے سیریسلی. اب کن کا نام زیر غور ہے؟ بلکہ میں نے تو یہ جتنے لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے تو میں نے ان کو ابھی یہی چیلنج اور یہی ایک ٹاسک سامنے رکھا ہے. میں نے کہا جی اب آپ پروپوز کریں. اب بلوچستان کے آنے والے ایف سی آپ نے بیسیکلی اپوزیشن کو یہ دعوت دی ہے کہ اب اپوزیشن این ایف سی ایوارڈ کے لیے فائنانس کمیشن کے لیے اپنے بلوچستان کے لیے کسی بندے کا نام سامنے لائیں. یہ آپ اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ہر لحاظ سے ریڈی ہوں کہ ہم سارے سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اس نام کا جو فائنل ڈیسیجن کرنا ہے وہ حکومت بلوچستان نے نہیں کرنا ہے. یہ وفاق میں گورنر صاحب اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی کنسلٹیشن ہوگی. بٹ نام تو سر آپ نے دینا ہے. نام جائیں گے یقینی طور پہ گورنر صاحب ہماری طرف سے کچھ نام جائیں گے. اپوزیشن بھی ان کو نام بھیج سکتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی گورنر صاحب کو نام بھیج سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایک چیز ابھی بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ڈیسیجن کرنے جائیں گے این ایف سی کے حوالے سے جو بلوچستان سے منسلک ہوگا اس کا دار و مدار اب اس ممبر پہ ہوگا جس کی سلیکشن کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اب دو تین چیزیں جو ذرا آپ سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو مجھے ذرا سمجھنا بھی ہے کہ ہم آج یہ ایک میپ دیکھ رہے تھے جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے تھے اس میں ہم نے کے پی میں دیکھا تھا کہ 222 لاک ڈاؤنز ہوئے 19 ڈسٹرکٹس میں اور اے جے کے میں ہوئے 9 لاک ڈاؤنز ہوئے 3 ڈسٹرکٹس میں. اسلام آباد میں 8 لاک ڈاؤن ہوئے ایک ہی سیکٹر میں آئی 10 میں. اور پنجاب میں ہوئے 334 لاک ڈاؤنز 7 لاک ڈاؤنز ان 3 ڈسٹرکٹس. سندھ ہوئے. بلوچستان کا یہ ہمیں نظر نہیں آیا بلکہ آج بریفنگ میں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بلوچستان میں یہ جو ڈسٹرکٹ وائز لاک ڈاؤنز کیے گئے یہ بلوچستان میں کیوں نہیں کیے گئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ سکیٹرڈ پاپولیشن یا کوئی اور؟ بلکہ میں آپ کو عادل بتاؤں کہ وی آر دا فرسٹ پروونس. سب سے پہلے سکولز پورے پاکستان میں بند ہوئے ہم نے کیے. سب سے پہلے کووڈ سے سیکریٹریٹ بند ہوئے ہم نے کیے. ایون یہاں تک کہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹس کی لاک ڈاؤن ہوئی وہ بلوچستان نے سٹارٹ کی. اور آج تک انٹر پروونشنل یا انٹر ڈسٹرکٹ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ابھی تک ہم نے بند رکھی ہے. اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی آج تک جو سٹینڈ لیا ہے وہ بلوچستان نے لیا ہے. یہ الگ بات ہے پتہ نہیں اس میپ میں آ کیوں نہیں رہے. ہمارے یہاں کووڈ کے حوالے سے جو سب سے پہلے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے بلوچستان میں سارے ڈسٹرکٹس. لیکن کیا آپ لوگوں نے ہوم آئسولیشن کے لیے ہوم آئسولیشن کی پرمیشن دی ہوئی تھی کہ جب اگر کوئی ڈائگنوس ہو جائے یا سمٹمز ہوں تو وہ ہوم آئسولیشن کر لیں سیلف کوارنٹین کر لیں؟ اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس آپ نے ڈسٹرکٹ وائز بند کیا ہے ایریاز کو؟ جی بالکل ہمارے سارے ڈسٹرکٹس لاک ڈاؤن میں گئے ہیں. بزنسز دیکھیں جو این سی او سی کے بعد جو مین جو کمیشن پرائم منسٹر صاحب اور باقی چیف منسٹرز کے ساتھ ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں یہ سارے ڈیسیجن ایمیکیبلی سب پروونسز نے ایک ساتھ لیے ہیں. چاہے وہ ڈسٹرکٹس کا بند کرنا ہو چاہے وہ بازاروں کا ہو کن کا کھلنا ہو کن کا نہیں کھلنا ہو کیا پروسیجر ہو. ایوری ٹائم جو سارے پروونسز سٹیپس لے رہے تھے بلوچستان بھی اسی طرح سارے سٹیپس لے رہے تھے. ہم نے زیادہ تر چونکہ فوکس کوئٹہ میں کیا ہے. کوئٹہ میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تقریباً سب سے بڑی جو پاپولیٹڈ ایک سٹی بلوچستان کی ہے وہ کوئٹہ ہے اور کووڈ کا ایکسپینڈ بھی سب سے زیادہ ادھر ہی ہوا ہے. تو مین فوکس کوئٹہ ہمیشہ سے رہا ہے. اوکے سر اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا ایک تو آپ کل پرائم منسٹر کے سامنے ہوں گے تو آپ کی صوبے کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو سافٹ ہو کیا ہو؟ کیسے آپ لے کے جائیں گے یہ معاملہ؟
دیکھیں ایک تو عادل میں ایک چیز پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر شروع میں بھی آپ دیکھیں تو کووڈ کے 2 فیزز ہوتے ہیں. یا تو آپ کووڈ کو انیشلی فرسٹ ڈے سے سیریس لے کے فلی لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں, یا تو پھر آپ جب کووڈ بہت پھیل جاتا ہے پھر آپ اینڈ میں لاک ڈاؤن میں جاتے ہیں. جیسے کہ اب اسپائک تھی تو میرا بھی ہمیشہ سے یہی کہنا شروع میں رہا کہ دا فرسٹ اسٹیپ از آلویز مچ ایزیئر کہ ہم لاک ڈاؤنس پہ جتنی سختی کر سکتے تھے. خیر پاکستان کی ایک سینسٹیوٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے, پاکستان کے معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے, پاپولیشن کو بھی دیکھنا چاہیے, ہیلتھ کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سٹیج پہ جو سب سے بڑی چیز ہے جس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, دیکھیں اس کووڈ کا یہ کووڈ ایک بہت بڑے حد تک پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹیز یا نمبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں, جتنی ہماری ٹیسٹنگ زیادہ ہوں گی اتنا نمبر ہمیں زیادہ شو ہوگا. لیکن ہمیں ابھی اپنے ہیلتھ کیئر سینٹر میں اپنے لاک ڈاؤنس کے میکینزمز میں بہت سختی لانی ہوگی. اور میں آپ کی توسل سے ٹریڈرز, مارکیٹس, یہ سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ہمیں اتنا ایزی اس کو نہیں لینا چاہیے. اور جہاں سختی یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ گورنمنٹ تو کوشش کرتی ہے, لیکن اتنے بڑے پاپولس میں آپ سختی کے میکینزم کو کہاں تک اور زیادہ سخت کر سکتے ہیں. جب تک پبلک کا, جب تک ایسوسیشنز اور ان سب کا ایک اچھا پازیٹیو اور ایکولی رول گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا, ان لاک ڈاؤنس کو, ان ساری چیزوں کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. And I think so we should now think beyond our businesses, beyond our freedom of going here and then and many other things. سر یہ تو ہم نے دیکھا نا, اب یہ ہماری اسپائک ہے, گزار لیں, we can do much better. جام صاحب اب ہماری یہ اسپائک ہے, اب تو ہمارے پاس یہ ہمارا کرو جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے نا, یہ تو اب ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ تو نمبر بڑھ رہا ہے, دنوں کے حساب سے تیز ہو رہا ہے. حکومت اب نہ اپولوجیٹک ہو سکتی ہے اور نہ بہت ہی زیادہ پولائٹ اور ہمبل ہو سکتی ہے. اس وقت اگر آپ نے کھولنا ہوگا تو اسٹرکٹ ایس او پیز, جو ہم سن رہے ہیں کہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ سٹانس لینا پڑے گا. بلوچستان پروونس کیا کرے گا, کس طریقے سے ان ایس او پیز کو انشور کرے گا جو کل اگر آپ لوگ بنا کر آتے ہیں اور مزید ایس او پیز کو سخت کرتے ہیں, کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے آپ؟ کیونکہ اپیرنٹلی ہمیں فیڈرل کے سٹانس سے یہ لگ رہا ہے کہ نوٹسز دیے جائیں گے ٹریڈرز کو, مارکیٹس کو. اگر وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے نوٹسز کے بعد تو پھر ان کو بند کر دیا جائے گا ان مارکیٹس کو. دیکھیں ہمارے یہاں ہم پہلے دن سے ہم نے یہ میکینزم اسی طرح آگے کیا ہے کہ چاہے وہ شروع کے دن تھے یا ابھی کے دن آنے والے ہیں, یہاں پہ آپ نے کنٹینیوس انٹریکشن اپنی ان ساری سوسائٹیز کے ٹریڈرز اور ان کے سب کے ساتھ رکھنی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ٹیلنگ دیم, بیکاز ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک میٹنگ کر لیں گے, وہاں ایک نوٹیفیکیشن چلا جائے گا اور نوٹیفیکیشن پہ سب کام کرنا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہوتا. ہمیں اس کو منٹ ٹو منٹ, آور ٹو آور گورنمنٹ فنکشنریز کو باقاعدہ ہر جگہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا, جب جا کے پھر لوگ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, مارکیٹ والے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا ہوگا. دوسرے لیول پہ ایس او پیز میں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں آپ ماسکنگ سمجھ لیں, سیلف آئسولیشن سمجھ لیں, اس میں کوارنٹینز لیولز ہوں, باقی جو ہائیجینک جو پریکٹسز ہیں, باقی چیزیں, اس کو فل ہر لحاظ سے ممکنہ طور پہ بنایا جائے گا ہمیں, اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. تھرڈ نمبر پہ ہمارے جتنا بھی ہیلتھ کیئر سیٹ اپ ہے, ہمیں پبلک میں اب اویئرنیس بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. ہمیں خاص کر اپنے علماؤں کے تھرو, اب پروفیسرز کے تھرو, یعنی کہ فرام آل اسپیکٹ آف لائفس میں, کہ لوگوں کو تھوڑا اویئر کرنا ہوگا کہ اب انہوں نے کیا پریکاشنز لینے ہیں. اب میجورٹی ہیو بیکم پازیٹیو, بہت سارے لوگوں سے گزر بھی چکے ہیں, اب بہت سینسیٹائز ہو چکے ہیں 1 مہینے سے ٹائم پہلے سے. تو لوگوں میں ابھی وہ ایک سینسیبلٹی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. کاش کہ یہ سینسیبلٹی ہم میں 2 مہینے پہلے آتی, بٹ دیٹس ہاؤ نیچرلی تھنگز انفولڈ کرتی ہیں. ابھی ہمیں ہمارے سوسائٹی کے سارے لوگوں کو آئی تھنک سو مل کے اس اویئرنیس کو اور تھوڑا امپلیمنٹ کرانا ہے, تاکہ لوگ اس پہ ابائڈ کر کے اب اس سپیڈ آف گراف کو کم از کم سلو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر, وقت تھوڑا سا کم ہے, اگر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ اس پہ ڈیٹیل سے پھر کبھی آپ سے ذرا تفصیل سے بلوچستان کی گورننس پہ بات ہوگی, تو اس پہ بہت سارے آسپیکٹ ڈسکس کریں گے جو آج ہم نہیں کر پائے. اپوزیشن نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا کی آڑ میں 7 ارب روپے خرچ کہاں کیے ہیں, پہلے وہ بتا دیں. بلوچستان کی آپ کی اپوزیشن نے آپ کو کہا ہے, انہوں نے کہا کہ صوبے میں کورونا فنڈ کے نام پہ لوٹ مار ہو رہی ہے. 1000 روپے کے راشن کا تھیلا 2500 روپے کا ظاہر کیا گیا.
یہ الزام لگایا آپ کی اپوزیشن نے آپ پر. انہوں نے کہا کہ جام کمال صاحب جو ہیں کوئی کمال کر کے دکھائیں, وہ بھی باصلاحیت اور اہل ہیں, لیکن جام صاحب جو ہے فی الحال رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. جی میں سب سے پہلی چیز تو جی یہ بتاؤں کہ یہ پہلی حکومت ہے, آپ ہماری جتنی بھی ڈسٹرکٹ کی کمیٹیز بنی ہیں جنہوں نے راشن تقسیم کیے ہیں, ہم نے اپوزیشن کے ممبرز کو بھی اس کا ممبر بنایا ہے, اور ہر ڈپٹی کمشنر کا فارمولیشن ان کے وہاں ایم پی ایز, وہاں کے این جی اوز, وہاں پہ 3-4 اور ادارے, ان سب نے مل کے اپنی ایس او پیز خود ڈیولپ کی ہیں. تو اس کا مطلب ہوا 1000 کا تھیلا جو 2500 کا ہوا اس کی اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے؟ نہیں, یہ میرا خیال جی بہت نامناسب بات ہے. تھنگز آر ویری کلیئر. اس میں عادل, یعنی کہ کوئٹہ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے تقریباً 7 سے زیادہ جو ایم پی ایز ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں, اور بڑے کھلے انداز میں خود جا کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے اور اس سارے راشن تقسیم کر کے آئے ہیں, پھر بھی الزام لگا, اور بڑی خوشی سے انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے یا کسی میڈیا کے سامنے آ کے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں, بٹ ہم نے تقریباً ہر ڈسٹرکٹس کا پیکج الگ بنایا ہے, اور اس میں اٹس اے ویری کلیئر تھنگ, اور اس میں ایک ادارے نے نہیں کیا ہے, باقاعدہ اس کا پورا ایک میکینزم بنا ہے. 7 ارب کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر آج تک گورنمنٹ آف بلوچستان نے 7 ارب روپے اگر اس مد میں خرچ کیا ہے تو وہ میں ذمہ داری پوری قبول کرنے کو لیتا ہوں. میں آپ کو بڑا سمپل سا میتھس بتاتا ہوں. پی ڈی ایم اے نے پہلے دن سے آج تک جتنا بھی کام کیا, جس میں ٹینٹنگ ہو, ویئر ہاؤسنگ ہو, ٹافتان میں 7000 لوگوں کو ڈیلی کھانا کھلانا ہو, ہاسپٹلز میں کھانا کھلانا ہو, میڈیکل فیسلٹیز لینا ہو, پی پی ای کٹس لینا ہو, N95 ماسک ہوں, اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے پینڈیمک میں ریکوائرمنٹ آف لیبر وغیرہ وہ ساری ہو. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا بجٹ ہے جس میں انہوں نے اپنی الگ پروکیورمنٹ کی ہے, ٹوٹل پروکیورمنٹ جو ابھی تک پی ڈی ایم اے نے کی ہے وہ دیٹس کلوز ٹو 1 بلین. اوکے. اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کی ہے میڈیکیشن ان ساری چیزوں میں وہ تقریباً 30 کروڑ کی لگ بھگ ہے. اس کے علاوہ وہ بیسکلی آپ کا جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے جو پورے سال کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شو کرتی ہے, وہ اس پورے کو کووڈ میں شو کر رہے ہیں. All right, sir. Sir, we are running out of time. میرے خیال سے Right. Thank you so much.